नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी वीडियो का सिलसिला शुरू है, इस तरह उस सिलसिले की एक वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसके आज की व्लॉग का उन्वान है जिन्नात और असेब की अलामात। बाज़ दफ़ा होता है कि जिन्नात किस तरह आते हैं, असेब साया किस तरह होता है, असेब के असरात किस तरह होते हैं। तो आमलीन के पास जाने के बजाय हम कुछ अलामात आपको ऐसी बता रहे हैं जिसके ज़रिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नात के असरात हैं या कुछ और मसला है। इसलिए कुछ अलामात हम आपके इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करेंगे, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पहली बात यह है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिन्नात का जो मरीज़ होता है उसको अचानक खुशबू सी महसूस होने लग जाती है, खुशबू आना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसका सर और कंधे और गुदी अमूमन वज़नी होना शुरू हो जाती है, उनके ऊपर वज़न पड़ना शुरू हो जाता है, ये भी जिन्नात की अलामत है। इस तरह ये होता है कि चलते फिरते औकात बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, और ऐसा ये ख्याल इतना पुख्ता होता है, बाज़ दफ़ा बंदे को पलट कर पीछे देखना पड़ता है कि वाकई कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ख्वाब के अंदर कुत्ता या रीछ वगैरह की शक्ल नज़र आना, ख़ुसूसन काले कुत्ते की शक्ल नज़र आना, ये भी जिन्नात की अलामत होती है। लेकिन ये याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि हर काला कुत्ता जिन्नात की अलामत है या हर रीछ का जिन्नात की अलामत है। ये कायदा खुली नहीं है, बल्कि अक्सरी कायदा है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता ही है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर के अंदर चीज़ें ऐसी जगह पर पड़ी होती हैं जिसके अंदर आपकी रसाई के अलावा किसी की रसाई नहीं होती। अब जो है मोतमद बंदा, मतलब एक दो बंदे की रसाई होती है, घर के अंदर जेवर हो गए, पैसा हो गया, नकदी वगैरह, तो वो चीज़ें जो है चोरी होना शुरू हो जाती हैं। और ये ऐसी जगह जहाँ आपकी रसाई नहीं, आपके अलावा किसी की रसाई नहीं है, वहाँ से चोरी हो जाना, ये अलामत जिन्नात की अलामत है। ये जिन्नात चोरी करते रहते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जहाँ आपकी रसाई के अलावा दूसरे मुलाजिमीन वगैरह या घर के दूसरे ऐसे अफराद या रिश्तेदारों की रसाई मुमकिन हो, वहाँ से बेहतर ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जिन्नात चोरी करें, आप दूसरी तरह अपनी जो है मालूमात दुरुस्त कर लें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर के किसी भी हिस्से में आते जाते वक्त आपका बंदे का जो है आधा जिस्म वज़नी हो जाना, या ये सर्दी की लहर अंदर के अंदर जो है दौड़ जाना, इस वजह से ये भी जिन्नात की अलामत है। इस तरह सीढ़ियों वगैरह से बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि कोई बंदा चढ़ रहा है या उतर रहा है, या बाज़ दफ़ा उसकी शक्ल नज़र आना, या बाज़ दफ़ा उसके कदमों की आहट सुनाई महसूस होना, हालांकि हकीकत में कोई होता नहीं है, ये भी जिन्नात की अलामत है। और बाज़ दफ़ा तकरीबन रात को पिछले पहर के अंदर यूँ महसूस होता है जैसे किचन के अंदर कोई चीज़ सालन वगैरह या कोई इस तरह की कोई हांडी वगैरह बन रही है, उसकी खुशबू का ज़ायका महसूस होना, ये भी जिन्नात की अलामत होती है। और बाज़ दफ़ा किचन के अंदर बर्तनों के खटकने की आवाज़ें महसूस होती हैं, बर्तनों के गिरने की आवाज़ें, जैसे बाज़ दफ़ा शीशे के बर्तन या दूसरे बर्तन, इनके गिरने की आवाज़ें या इनके आपस में खटकने की आवाज़ें भी महसूस होती हैं, ये भी जिन्नात की अलामत है। बाज़ दफ़ा ये ऐसा लगता है कि बंदा बैठा होता है, बाज़ यूँ लगता है कि खिड़की से कोई झांक रहा है या दरवाजे से कोई झांक रहा है। हकीकत में ऐसा कोई नहीं होता कि ना कोई दरवाजे से झांक रहा होता है, ना खिड़की से कोई झांक रहा होता है, बस महसूस ऐसे होता है। ये भी जिन्नात की अलामत होती है, जिन्नात असेब के असरात होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर के छत के ऊपर या दीवारों के ऊपर या सोफ़ों के ऊपर या कपड़ों के ऊपर या फ़र्श के ऊपर अमूमन ये जो है खून के छींटे पड़ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि खून के छींटे पड़ जाना, बाज़ दफ़ा नील के छींटे भी, हल्के नीले रंग के आसमानी कलर के भी छींटे पड़ते रहते हैं, ये भी जिन्नात की अलामत है। ज़्यादातर खून के छींटे पड़ते हैं। और इस तरह बाज़ दफ़ा अलमारियों में बंदा सही सालम कपड़े इस्त्री करके रखता है, सही करके तह लगा के रखता है, सही संभाल कर रखता है, लेकिन जब कपड़े निकालने का वक्त आता है, बंदा अलमारी खोलता है तो उस कपड़े जो होते हैं सही सालम नहीं होते, बल्कि वो कपड़े के अंदर बाज़ दफ़ा कट लग चुके होते हैं, तो या कपड़े बाज़ दफ़ा ऐसे जले हुए होते हैं। अक्सर अमूमी तौर पे ये होता है कि कट लगे होते हैं या खून के छींटे उनके ऊपर पड़े होते हैं, तो ये भी अलामात। और इनमें से अक्सर याद रखना कि बाज़ दफ़ा जादू की वजह से भी इस किस्म के मसाइल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है ये जिन्नात की होती है। बाज़ दफ़ा जादू की वजह से भी अगर कोई जिन मुसल्लत हो तो इस तरह के हरकत वह भी करते रहते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सोते हुए बंदे को ऐसा लगता है कि पूरा वजूद उसका मुंजमद हो चुका है और उसके जिस्म हरकत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ भी नहीं सकता, चीखना चाहे तो चीख भी नहीं सकता, किसी को बुलाना चाहे तो बुला भी नहीं सकता। तो
اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ بھی جنات کی علامت ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے حرکات سامنے ہو تو آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ جو ہے آیت الکرسی وغیرہ کو سوچنا شروع کر دیا کریں، اس وجہ سے بھی جسم کھل جائے گا، حرکات جو ہیں سکنات اب اصلی حالت پہ آ جائیں گی۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پورا منوں کا من کئی کلو وزن جو ہے اس کے اوپر آ پڑا ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، اس کا وزن جسم اس چیز کو متقاضی نہیں ہوتا کہ اس کو برداشت کرے، لیکن پھر بھی وہ وزن آ رہا ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ جسم برداشت کر بھی رہا ہوتا ہے تو لیکن یہ اثرات بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں، بہت وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خوف بھی بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا خوف محسوس نہ بھی ہو تو یہ جنات کی علامت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوتا ہے، ہاتھ کو ایسے جھٹکا محسوس ہوتا ہے، یا پاؤں کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے کو جھٹکا لگتا ہے، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر یہ جنات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ سوتے ہوئے سو رہا ہوتا ہے، یا گھر میں جاگ رہا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے خالی، تو بندے کو اپنے نام کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ حاملہ خواتین کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بلی یا اس جیسے کسی جانور کے اچانک اس کے پیٹ پر چھلانگ مار دی ہو، ایسی خواتین کا حمل عام طور پر ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران اس کو یوں خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ ادھر سے بلی گزری، اس کے پاؤں کے اوپر پیٹ کے اوپر سے گزری، یا پاؤں کے پیٹ کے اوپر چھلانگ لگئی۔ یہ سوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اس قسم کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ عورت کا حمل بھی گرنے کا قوی امکان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کرے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کے معمولی طور پر بلا وجہ حد سے زیادہ غصہ آ جانا، یہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ گھر والے سارے ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ غصے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس غصے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کی سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان غصے کی وجہ سے، یہ بھی جنات اور رسیب کی علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی کو بلا وجہ خامند سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، خامند کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دینا، اور جو ہے اس طرح کے اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات استوار کرنا، اس کو بہت کھٹن اور مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی خواتین کو بعض دفعہ جاگتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بستر پر ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ بعض دفعہ خواب میں بھی ایسی صورت حال دیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح بیوی جو ہے خامند سے نفرت محسوس کرتی ہے، تو خامند بھی بعض دفعہ بیوی سے نفرت محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے بھی نفرت محسوس کرنا شروع کر لیتے ہیں، یہ بھی جنات اور رسیب کی علامت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیند اچانک جو ہے اڑ جاتی ہے، بندے کا سوتے سوتے اچانک نیند کا اڑ جانا، یا رات بھر بندہ جو ہے کروٹیں کبھی ادھر بدلتا رہے کبھی ادھر بدلتا رہے، نیند کا نہ آنا، یہ بھی جنات کی ہی علامت ہو سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیند میں جو ہے بندے کا دماغ تو بیدار رہتا ہے، بعض دفعہ آسیب کا مریض سوتا تو ہے لیکن نیند میں اس کا دماغ بیدار رہتا ہے، رات بھر وہ نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے، اس کو عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جنات کی ایک اور علامت یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے بندہ اونچی مقام سے نیچے لڑھکتا ہوا، جیسے پتھر اونچائی سے لڑھک رہا ہو، اس طرح بندہ اونچے مقام سے گر رہا ہو، اس طرح کا جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ عموماً بعض دفعہ بندہ سیدھا جو ہے بغیر کسی کروٹ کے سونے کے سیدھا سوئے تو یہ علامت محسوس ہوتی ہے، یہ بندہ اوپر سے نیچے کی طرف لڑھک رہا ہے یا گر رہا ہے، یا کسی نے پھینک دیا، اس طرح کے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر بندے کو زیادہ تر قبریں نظر آتی ہیں یا مردے نظر آتے ہیں، یا ویسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو تو اس وقت آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہو، نیند کی حالت میں نہ ہو، تب بھی بعض دفعہ مردے اور قبریں یا یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، قبرستان کی وجہ سے عجیب عجیب قبرستان کے عجیب عجیب قبریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی جنات کی ایک علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی بیماری یا جسمانی کمزوری بھی نہیں ہو، بندے کو بیماری بھی نہیں ہوتی، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بندے کے اوپر سستی سی رہتی ہے، کسی کام کو جی نہیں چاہتا، یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ خمول کا ایک جادو بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی بندے کے اوپر اس قسم کے اثرات ہوتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک کاموں کی طرف بندے کا بالکل دل نہیں کرتا، نماز کی طرف توجہ نہ آنا، قرآن کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی شیاطین جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ نماز کی طرف کوئی بار بار تلقین کرے، نماز کی طرف تبلیغ کرے، بندہ
نماز کی طرف آنا کو چاہے، قرآن پڑھنا چاہے، لیکن دل کے اوپر گھبراہٹ اور دل کے اوپر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی جنات کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی بیماری بندے کے اوپر ہوتی ہے، ایسی بیماری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگر اس بیماری کا بندہ ٹیسٹ کرائے، لیبارٹری ٹیسٹ میں اس بیماری کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، تو ویسے وہ بیماری جسم کے اوپر ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن در حقیقت جب بندہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو ٹیسٹ کے اندر وہ چیز کلیئر آتی ہے، وہ بیماری کے اثرات نہیں ہوتے، تو یہ بھی جنات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی وجوہات، ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہے دورے پڑنا، اور کبھی کبھی اعصاب کھنچ جاتے ہیں، آنکھیں جو ہیں پلٹ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں جو ہیں اس کے مڑ جاتے ہیں، بندے کے مڑ جاتے ہیں، یا اس طرح جیسے مرگی کا دورہ ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا دورہ جو ہوتا ہے، یہ بھی عموماً جو ہے جنات ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دورے مختلف ہوتے ہیں، بعض دفعہ عورتوں کے ماہواری کے ایام بند ہونے کی وجہ سے بھی دورہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ویسے طبی طور پہ بھی کوئی دورہ ہو سکتا ہے، مرگی کا دورہ بھی ہو سکتا ہے، شوگر کم ہونے کا دورہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر دورہ جو ہے جنات کی وجہ سے ہو، لیکن اکثر دورے جو پڑتے ہیں وہ ہوتے جنات ہی کی وجہ سے ہیں، نارمل بندے کو جو دورہ پڑتا ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچوں کو کسی خاص چیز یا جگہ کا بار بار دیر تک دیکھتے چلے جانا، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر ہنسنا یا ڈر کر رونے لگنا، یہ بھی جنات ہی کی علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نیند میں بندہ ہوتا ہے، گھبرا کر فوراً اٹھ جاتا ہے، کسی کو مدد کے لیے پکارنا شروع ہو جاتا ہے، جاگنا آتا ہے، بعض دفعہ نیند ہی کے اندر چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، نیند کے اندر بعض دفعہ بدگنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جنات ہی کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ جنات کی وہ علامات تھیں جو عموماً عام طور پر پیش آتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری علامات یہی ہوں، اس سے علاوہ بھی جنات کی اور عصیب کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ علامات تھیں جو ہمارے تجربات میں آ چکی ہیں، یا مستند جو ہیں عاملین ان کی تجربات میں یا ان کی تصنیفات میں یا ان کے جو ہے ان سے ہم تک کسی واسطے سے پہنچی ہوئی علامات ہیں۔ اور یاد رکھیں جنات ان علامات کے پابند نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی علامات ہی میں بند رہیں، اس کے علاوہ کوئی اور علامات دکھا ہی نہ سکیں۔ وہ جنات ہیں، وہ کئی قسم کی شیاطین اثرات اور جو ہے دکھا سکتے ہیں، اور اتھینٹک قسم کی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ کسی بھی جو ہے جنات کے مریض سے، عصیب والے مریض سے یا سائے والے مریض سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو وہ ان علامات میں سے ضرور کوئی نہ کوئی علامات بتائے گا۔ اگر اس کے اوپر عصیب کا اثرات ہے یا جنات کے اثرات، سائے کے اثرات ہیں، تو ان علامات میں کوئی نہ کوئی علامات ضرور پائی جائے گی۔ یہ علامات اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہوں تو یاد رکھیے اس کا بر وقت آپ علاج کروا لیجئے، ورنہ مسئلہ ایسا نہ ہو پھر گھمبیر ہو جائے، آپ اس وقت تک سوئے پڑے رہیں، غفلت میں پڑے رہیں کہ بس ہم علاج نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ توکل پہ بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس کا علاج کرا لینا چاہیے، ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے علاج کے لیے آپ کو ایسے عامل کا انتخاب ضروری ہے جو شریعت کا پابند ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اور جو ہے اس کا کوئی ایسا عمل خلاف سنت اس کے میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور فن عمل یاد رکھنا، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایسا بھی ہو جو عملیات کے اندر مہارت بھی رکھتا ہو۔ جو بندہ عملیات کے اندر مہارت نہیں رکھتا، وہ علاج کرتے ہوئے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنی فیملی کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور جن کا علاج کر رہا ہوتا ہے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ عام امام مسجد سے یا عام کسی مولوی سے علاج کروانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ دیکھتے ہیں جی یہ نمازی بھی ہے، پابند صوم و صلات بھی ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ باشرہ بھی ہے، داڑھی منہ پہ بھی ہے، اور خلاف سنت کام نہیں کرتا، اس لیے ہم اس سے علاج کرواتے ہیں۔ بھائی پہلے ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ عملیات کے اندر مہارت رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ فن عملیات کے اندر جو مہارت رکھتا ہو اور راسخ العقیدہ بھی ہو، پابند سنت بھی ہو، اس کا جو ہے اس سے علاج کروائیں۔ اور یاد رکھیے ٹھگ باز، جیلی اور دھوکے باز عاملوں کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکہ زنی لگائیں گے، اور آپ کے عقیدے کے اوپر بھی، اور آپ کے مال کے اوپر بھی، اور آپ کی عزت کے اوپر بھی حملہ کریں گے، اس لیے آپ ان کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ یہ علامات تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلی ویڈیو میں ان کا ایک رقیہ شریعہ بھیجوں گا، جو ہے رقیہ شریعہ بھیجوں گا۔ آپ اس قسم کے علامات ہوں تو وہ گھر کے اندر میں جو ویڈیو بھیجوں گا، اس کو جو ہے بڑے اس پہ لگا لینا، MP3 وغیرہ یا ساؤنڈ پہ گھر میں لگا لینا، تو بلند آواز میں شروع کر دینا۔ گھر کے اندر اگر کسی قسم کے اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح جو ہے
گھر کے کسی مریض کے اوپر اس قسم کے علامات ہیں جو میں نے بتائی ہیں تو ہینڈ فری لگا کر اس کو یہ جو ہے میرا رقیہ شرعیہ سنا دینا، یہ اگلے آنے والی ویڈیو سنا دینا، ان سے انشاءاللہ جو ہے اس مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اگلی آنے والی جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کی خدمت میں التماس ہے کہ اگلی ویڈیو ضرور دیکھنا اور دوستوں تک بھی شیئر کرنا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اچھی لگی ہوگی، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔